अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरी यूट्यूब चैनल अनीलाज नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ बेज़ुबां इश्क के किस्त नंबर 3 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आप मेरे चैनल और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर करें ताकि मेरे चैनल में जो वीडियोस हैं और चैनल का जो मतलब रीच है वो आगे बढ़ सके। और वीडियो को लाइक करने का इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हैं ना, तो फिर यूट्यूब उसे आगे पुश करता है। तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलते हैं नॉवल की तरफ। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। सियोल की जगमगाती रोशनियां अब भी खिड़कियों के पार फैली हुई थी, मगर उस जदीद फ्लैट के अंदर खामोशी धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। ली मिन हो थकन भरे अंदाज में बेड पर लेटा आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा था। कई रातों से नींद उसकी आंखों से जैसे रूठ गई थी। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका संजीदा चेहरा और भी उलझा हुआ लग रहा था। अचानक टिंग टोंग दरवाजे की बेल की आवाज पूरे फ्लैट में गूंज उठने से उसकी बंद आंखें फौरन खुल गईं। वो चौंक कर सीधा बैठ गया। इस वक्त यहाँ उसके माथे पर गहरे बल पड़ गए। वो अच्छी तरह जानता था कि इस खुफिया फ्लैट का पता किसी को नहीं दिया गया था, ना मीडिया को, ना कंपनी वालों को, और ना ही उन लोगों को जिन्हें वो पिछले कई दिनों से खुद को दूर रखा हुआ था। फिर दरवाजे पर कौन हो सकता था? बेल दोबारा बजी। इस बार उसकी नजरें गैर महसूस अंदाज में सख्त और खतरनाक हुईं। वो आहिस्ता से उठा और निहायत मोहतात कदमों के साथ दरवाजे के करीब गया। चंद लम्हे रुक कर उसने दरवाजे में लगे छोटे से व्यू होल से बाहर देखा और अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। बाहर एक लड़की खड़ी थी, सादा लिबास, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी। वो श्रीयोन थी, उसके स्कूल के दिनों की वाहिद दोस्त। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा। पहला ख्याल यही आया कि उसे इस जगह का पता किसने दिया। फिर जैसे अचानक उसके जहन में कोई बात आई, उसकी नज़र एक लम्हे को गहरी हुई, मगर अगले ही पल उसने खामोशी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही ली मिन हो ने फौरन इधर-उधर नज़र दौड़ाई। फिर अगले ही लम्हे चीते की सी तेजी से जल्दी से शी यॉन की कलाई पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। क्या कर रहे हो? शियोन घबरा कर कहती, उससे पहले कि उससे पहले ही उसने पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। क्लिक, लॉक होने की आवाज हॉल में गूंजी। वो चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ा बाहर के सन्नाटे को सुनता रहा। फिर पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वाज़ेह और शदीद तनाव था। तुम यहाँ कैसे पहुंची? उसने दबी मगर हद से ज्यादा सख्त आवाज में पूछा। किसने दिया तुम्हें इस जगह का एड्रेस? शियोन ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए गहरा सांस लिया। जल्लादों जैसी बेरुखी क्यों दिखा रहे हो? वो सोफे के करीब जाकर खड़ी हो गई। फिर हल्के तंजिया अंदाज में बोली, किम वो जिन ने दिया तुम्हारा ये खुफिया ठिकाना? मुकाबिल की आंखें फौरन गुस्से से सिकुड़ गई। वो जिन? हाँ, शियोन ने होंठ सुकेड़े। वैसे आसानी से नहीं उगला उसने। मुझे काफी जज्बाती ड्रामा करना पड़ा, वरना तो वो बड़ा ढीठ और वफादार बंदा है तुम्हारा। ली मिन हो ने आहिस्तगी से नजरें झुकाकर कुछ सोचा। फिर उसके होठों पर एक जहरीली और खतरनाक सी सर्द मुस्कुराहट उभरी। उसे तो मैं देख लूंगा। उसकी आवाज गैर मामूली हद तक पुरसुकून थी, मगर उस सुकून में छुपा कहर
مد مقابل شخص کو صاف محسوس ہو رہا تھا، اور وہ جانتی تھی جب لی من ہو اس لہجے میں بات کرتا ہے تب معاملہ کبھی معمولی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں آدھی رات کو آنے کا اصل مقصد بھی بتا دو، لی من ہو نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں واضح بیزاری اور تلخی تھی۔ وہ چند لمحے تڑپتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، سب تمہارے لیے پاگل ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، تمہارے مام، ڈیڈ۔ تم نے نیوز نہیں دیکھی کہ باہر کیا طوفان آیا ہوا ہے؟ اس نے سرد مہری اور بے حسی سے نظریں موڑ لی۔ دیکھ چکا ہوں سب۔ وہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر سیول کی روشنیاں پہلے کی طرح جگمگا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں مکمل اندھیرا اور وحشت تھی۔ لیکن مجھے اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شی یون نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب فرق نہیں پڑتا؟ پوری دنیا پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہی ہے لیمن۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے ایک تلخ اور ہنسیاتی ہنسی ہنسی۔ یہ دکھاوے کی دنیا، یہ جعلی لوگ، یہ مطلب کے رشتے، میں ان سب کے جھوٹ سے دور تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یکدم چونک کر اس کی طرف مڑا۔ اس کی سنکی نظریں خطرناک حد تک سرد تھیں۔ اور خبردار شیون، اس نے دھیرے مگر حد درجہ شفاف لہجے میں کہا، تم نے کسی کو بھی یہاں کا ایڈریس دیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری دوست ہو، جان لے لوں گا تمہاری۔ مقابل کے چہرے پر ایک لمحے کو شدید درد ابھری۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آہستگی سے مسکرائی۔ جان تو تم پہلے ہی لے چکے ہو لیمن، اس نے تقریباً دم توڑتی سرگوشی میں کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ لیمن ہو نے ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے چبا چبا کر پوچھا۔ وہ فوراً چونکی اور دل کے زخم چھپاتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا۔ نہیں، میں تو بس کہہ رہی تھی کہ اپنا خیال رکھنا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، پھر اپنے آنسو روکتی ہوئی دھیرے سے بولی، اور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں مر جاؤں گی مگر کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ لی من ہو کچھ لمحے خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ امید تو یہی ہے مجھے۔ اس کا لہجہ اب بھی برف کی طرح سرد اور بے لچک تھا۔ شی یون نے آخری بار حسرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اپنے دل کا کوئی اور راز بھی کہنا چاہتی تھی، مگر خاموش رہی۔ پھر وہ آہستہ سے مڑی اور بھاری قدموں سے دروازہ کھول کر باہر اندھیرے میں نکل گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بستی نرالی پور کے اس خاموش گاؤں میں اب ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تھی، تو دور کھیتوں سے ٹھنڈی ہوا مٹی کی مہک ساتھ لیے صحن میں داخل ہو جاتی۔ گھر کے صحن میں سب لوگ اپنی اپنی چارپائیوں پر پرسکون نیند سو رہے تھے۔ صرف نینا اب تک جاگ رہی تھی۔ بڑے صحن کے ایک کونے میں زمین پر بچھی ایک باریک سی چادر اس کا بستر تھی۔ نہ نرم گدا، نہ تکیا، نہ لحاف، نہ ہی چارپائی۔ وہ خاموشی سے اس چادر پر کروٹ لیے لیٹی تھی۔ چاندنی کی ہلکی روشنی اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں دن بھر کی تسلیل اور درد کے گہرے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی سحر انگیز آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ کبھی کوئی تپتا ہوا آنسو خاموشی سے اس کی کان پٹی کے پاس بہہ جاتا، تو کبھی وہ جلدی سے اپنی دراز پلکیں جھکا لیتی، جیسے اپنے نصیب کو خود سے بھی چھپانا چاہتی ہو۔ اسے اپنے امی ابو بہت یاد آ رہے تھے۔ شاید اگر وہ زندہ ہوتے تو آج اسے یوں تڑپ تڑپ کر جینا نہ پڑتا، اور نہ ہی ہر کسی کے سامنے یوں تذلیل ہونا پڑتا۔ نینا نے آہستگی سے اپنا زخمی ہاتھ سینے کے قریب کیا۔ انگلی پر شیشے کے کٹ کا درد اب بھی ٹیس مار رہا تھا، جبکہ کلائی پر فریضہ بیگم اور فرزانہ کی دی ہوئی جلن مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی اسے لگتا انگلی کا زخم زیادہ تکلیف دے رہا ہے، اور اگلے ہی لمحے جھلسی ہوئی کلائی جیسے پگھلا ہوا کوئلہ بن جاتی۔
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا سارا وجود کیوں اس قدر تڑپ رہا ہے۔ زیادہ تر کس چوٹ کا ہے، ہاتھوں کا یا دل کا؟ وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ستارے بہت روشن تھے۔ اسے بچپن کی ایک بات یاد آئی، جب اس کے مرحوم والد اسے گود میں بٹھا کر پیار سے کہا کرتے تھے، میری بیٹی کی آنکھیں آسمان کی ان سب ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ یاد آتے ہی اس کے ہونٹ پوری طرح کانپ گئے۔ وہ فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر تکیے کے بغیر ہی سسکیاں لینے لگی، تاکہ فریضہ بیگم تک اس کے رونے کی آواز نہ جائے۔ مگر اس اندھیری رات میں صحن کی ٹھنڈی زمین اس کے ہر بہتے آنسو کی اکلوتی گواہ بن چکی تھی۔ نینا خاموشی سے آنسو بہاتی آسمان کو مسلسل تک رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی ماں کی لوریاں یاد آنے لگی، وہی نرم اور ممتا سے لبریز آواز جو کبھی اس کے بچپن کا سب سے بڑا سکون ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ایک دور دیش سے شہزادہ آئے گا، اس کی ماں اکثر رات کو اس کے ریشمی بال سنوارتے ہوئے کہا کرتی تھی۔ سفید گھوڑے پر سوار، اور وہ میری نینا کو اپنے ساتھ ایک ایسی خوبصورت دنیا میں لے جائے گا جہاں کوئی غم نہ ہوگا، جہاں میری بیٹی رانی بن کر راج کرے گی۔ نینا کی پلکیں لرز کر بند ہو گئیں اور آنسو گالوں پر پھسل گئے۔ وہ بچپن میں یہ کہانی سن کر کھلکھلا دیا کرتی تھی۔ اس کی ماں پھر اس کی بڑی غلافی آنکھوں کو چوم کر کہتی، میری نینا کی آنکھیں کسی ملکہ سے کم نہیں ہے۔ مگر آج وہی آنکھیں کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھیں، اپنی تکلیف کا گلا بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اور ستم ظریفی یہ کہ وہ اس سخت زمین پر ایک پرانی پھٹی چادر اوڑھے پڑی تھی۔ ہاتھ جل کر کوئلہ ہو چکے تھے، دل کا شیشہ چور تھا، اور قسمت جیسے ہر پل اس کے یتیم ہونے کا تماشا بناتی تھی۔ اس کے سینے میں اچانک اکساہٹ سی ہوئی اور سانس رکنے لگا۔ کیا واقعی اس دنیا میں اس کے لیے کوئی مسیحا بنا بھی ہے؟ کوئی ایسا جو اسے اس روز روز کے عذاب، اس قید اور اس درندوں جیسی بے رحم زندگی سے نکال کر عزت کی سانس دے؟ کوئی ایسا جو اس کی بولتی آنکھوں کے اس سمندر کو پڑھ سکے؟ یہ سوچتے ہی اس کے حلق میں ہچکی پھنس گئی۔ اس نے اپنا زخمی اور جھلسا ہوا ہاتھ جلدی سے ہونٹوں پر رکھ لیا تاکہ چیخ باہر نہ نکلے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی، کہانیاں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، در حقیقت کوئی شہزادہ نہیں آتا شہزادی کو ظلم سے بچانے۔ اس جیسی لاوارث لڑکیوں کے حصے میں صرف گھٹ گھٹ کر مرنا ہی لکھا ہوتا ہے۔ بارش کی تیز بوندیں شیشے کی بلند و بالا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ شہر کی روشنیاں بھیگے ہوئے چمکدار راستوں پر بکھر رہی تھیں۔ ایک سیاہ رنگ کی پرتعیش فینٹم گاڑی خاموشی سے خالی سڑک پر طوفانی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا شخص بالکل بے حس و حرکت تھا، صرف اس کی لمبی انگلیاں اسٹیئرنگ پر دھیمی اور غصیلے انداز میں تھاپ دے رہی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے بڑے بڑے ڈیجیٹل بورڈز بار بار ایک ہی جادوئی چہرہ ابھر رہا تھا، مسنگ سپر اسٹار لی من ہو۔ مگر گاڑی چلانے والے نقاب پوش شخص نے ایک لمحے کو بھی ان چمکتی ہوئی اسکرینز کی طرف نہیں دیکھا۔ بارش کی مدھم اور نیلی روشنی جب ونڈ اسکرین سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر پڑی، تب اس کی مردانہ کٹیلی اور روب دار مگر حد سے زیادہ سرد شخصیت نمایاں ہوئی۔ گہری غصیلی آنکھیں جن میں بلا کا غصہ تھا، اور چہرے پر چھائی ہوئی ایک گہری اور خطرناک تلخی۔ وہی شخص
جسے پوری دنیا دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا جبکہ دوسرے ہاتھ سے سگریٹ جلانے کی کوشش کی، مگر سگریٹ ہونٹوں تک لاتے ہی جیسے کسی پرانے خیال نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر وہ ہنسی اتنی تلخ تھی کہ فضا میں زہر گھول دے۔ گاڑی ایک ویران سڑک پر آ کر رکی جہاں سے پورا شہر روشن تھا۔ سامنے دور تک پھیلا سیول کا وہ مشہور نظارہ چکمکا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک عجیب سا اندھیرا اور اکیلا پن تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا، اسکرین پر نام چمکا، کم وو جن۔ اس نے چند سیکنڈ فون کو بجتا دیکھا، پھر انتہائی سرد دلی سے کال ریسیو کی۔ کیا ہے؟ دوسری طرف سے وہ جن نے کچھ کہا جس پر مقابل کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا وہ جن کہ ابھی میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بارش کی بوندیں گاڑی کے شیشے پر اب گرجنے لگی تھیں۔ بس جو کام کہا ہے اس پر نظر رکھو، وہ چبا چبا کر بولا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور ایک ایسا جملہ کہا جس کا گہرا مطلب شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دیتی ہے وہ جن، جہاں وہ خود کو بالکل بے بس پاتا ہے، اور شاید اس کا اصل نصیب یہی ہوتا ہے۔ کال یکدم ختم ہوئی اور اگلے ہی لمحے گاڑی دھواں اڑاتی ہوئی اندھیرے راستے پر آگے بڑھنے لگی۔ گاڑی کی رفتار اب اور تیز ہو چکی تھی، جبکہ بارش کی سنگ دل بوندیں شیشے پر ایک مسلسل ماتم کی طرح گر رہی تھی۔ لی من ہو نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت اتنی سخت کر لی کہ اس کی پورس سفید پڑنے لگے۔ سڑک کنارے لگی روشنیاں اس کے چہرے پر پڑتی اور گزر جاتی، مگر اس کے اندر کا اندھیرا وہیں کا وہیں جمود کا شکار تھا۔ کم وہ جن کی کال نے اس کے دماغ کی ان رگوں کو دوبارہ چھیڑ دیا تھا جنہیں وہ سن کرنا چاہتا تھا۔ محبت، رشتے، خاندان۔ اس نے چبا چبا کر ان لفظوں کو دہرایا اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی غصیلی اور حقارت آمیز ہنسی ابھری۔ اسپتال کے اس سفید، سرد اور سنسان کمرے میں صرف مشینوں کی بیپ بیپ گونج رہی تھی۔ بیڈ پر اس کی ماں لیٹی تھی، کینسر کے آخری سٹیج پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی۔ اس وقت لی من ہو ایک عام 12 سالہ لڑکا تھا، بے بس اور لاچار۔ اس نے اپنی ماں کو وہ نحیف، کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ماں نے دم توڑتی نظروں سے کمرے کے دروازے کے باہر دیکھا، جہاں اس کا شوہر، سیول کا وہ نامور اور عیاش سپر اسٹار اب بھی غائب تھا۔ وہ اپنی کینسر زدہ بیوی کو اس تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑ کر دوسری عورتوں اور شراب کی محفلوں میں مگن تھا۔ لی من، ماں کی آواز جیسے حلق میں ہی ٹوٹ رہی تھی، کبھی کبھی کسی رشتے کے فریب میں مت آنا، یہاں سب مطلب کے پجاری ہیں۔ اور پھر اسی تاریک رات کے دامن میں اس کی ماں نے اس کے بے بس ہاتھوں میں ہی اپنی آخری ہچکی لی۔ اس وقت اس کے آنسوؤں کا سیلاب تو بہہ نکلا تھا، مگر اس نادان کی سمجھ میں اس انہونی کی کڑواہٹ کو اتنی جلدی کہاں سمجھ پائی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اس کے والد نے دوسری شادی رچائی۔ وہ عورت بیوی تو تھی، لیکن ماں کبھی نہ بن پائی۔ وقت کے ساتھ وہ جوان ہوا، اب وہ سپر اسٹار بن گیا تھا۔ دنیا اس کے قدموں میں جھک گئی۔ پیسہ، شہرت، عیش و عشرت، سب کچھ اس کے اشارے پر آ گیا۔ اس کے لالچی باپ نے اس کے سامنے 2 آنسو بہا کر، اچھے باپ ہونے کا ڈھونگ رچا کر اس کی زندگی پر قابو پا لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید باپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی ہر اچھی بری فرمائش پوری کرتا رہا۔ مگر چند دن پہلے اس عالیشان بنگلے کے
بند کمرے کے باہر کھڑے لی من ہو کی دنیا یکسر بدل گئی تھی جب وہ اپنی سوتیلی ماں اور باپ کی باتیں سن کر وہیں جم گیا تھا۔ تم نے لی من ہو کے نئے پروجیکٹ کے پیپرز پر سائن کروائے یا نہیں؟ سوتیلی ماں کی چلی ہوئی آواز آئی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جیسے چاہوں گھما سکتا ہوں۔ اس کے اپنے باپ نے ایک سازشی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے اپنے قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ اگر اس کے ہاتھ سے یہ شہرت نکل گئی یا اس نے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم دونوں سڑک پر آ جائیں گے۔ وہ ہمارے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اسے بس اسی طرح جذبات کے جال میں پھنسا کر رکھو۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی۔ باہر کھڑے لی من ہو کا دل اس دن رشتوں کی اس غلاظت پر خون کے آنسو رویا تھا جس باپ کے لیے وہ دن رات پاگلوں کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ اسے صرف ایک کٹ پتلی سمجھتا تھا تاکہ ان کی عیاشیاں ختم نہ ہوں۔ اسی رات اس کا رشتوں، محبت اور دنیا کے ہر انسان پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ وہ اس مصنوعی چمک دمک اور لالچی باپ کے سائے سے دور بھاگنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اس گمنامی میں آ گیا تھا۔ اچانک سامنے سے آتی ایک گاڑی کی تیز لائٹ اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے ایک جھرجھری لی اور فلیش بیک سے باہر نکل آیا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مارا۔ محبت صرف ایک فریب ہے، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب مطلب کے یار ہیں۔ اس کی آواز میں ایک خوفناک گرج تھی۔ میں اب کسی کو اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ اس نے گاڑی کا رخ ایک بار پھر سیول کے اس خفیہ فلیٹ کی طرف موڑ دیا۔ حسب معمول نینا صبح سے فریضہ بیگم کے خوف سے کاموں میں جٹی ہوئی تھی۔ کبھی آنگن کے ایک کونے میں بیٹھ کر سرد پانی سے برتن دھوتی، کبھی چولہے کے دھوئیں میں سلگتی ہوئی روٹیاں لگاتی تو کبھی مٹی کے بھاری برتنوں کو دھوپ میں سکھانے رکھتی۔ اس کے نازک ہاتھ مسلسل کام کر رہے تھے مگر چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مردہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فریضہ بیگم بازار گئی ہوئی تھی جبکہ فرحانہ اور رخسانہ اسکول میں تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا ہو کا عالم تھا۔ نینا ابھی کچن کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اچانک باہر کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چاچی جی آ گئی ہوں گی۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے چاقو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے خیال آیا کہ اگر فوراً جا کر ان کے ہاتھ سے سودا سلف نہ لیا تو فریضہ بیگم بازار کی ساری بھڑاس اسی پر نکال دیں گی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی صحن پار کر کے بڑے دروازے تک پہنچی۔ چاچی جی میں ابھی سبزی، مگر الفاظ اس کے خشک ہونٹوں پر ہی جم کر رہ گئے۔ سامنے فریضہ بیگم نہیں، شمیم کھڑا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، لازمی شیئر کیا کریں اور مجھے بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ میں بار بار یہی کہتی ہوں، پتہ ہے کیونکہ آپ لوگ اگر بتائیں گے تو یوٹیوب جو ہے نا میری ویڈیو کو آگے پش کرے گا کہ انہیں لگے گا کنٹینٹ میں جان ہے۔ تو پلیز
کمنٹ لازمی کیا کریں کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ میرے لیے بہت ویلیو رکھتا ہے، آپ کا ایک لائک بھی بہت ویلیو رکھتا ہے، تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔